कातिब रखवा लिया। ये कातिब वही इस तरह भर्ती हुई है सिफारशी, और उसमें कातिब के अल्फाज हैं, कातिब वही के नहीं है। सही मुस्लिम में एक और हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने इब्न अब्बास से कहा कि मुआविया को बुलाओ, मैं उससे किताबत करवाना चाहता हूँ। वहां भी कातिब वही नहीं। कहते हैं कि वो कातिब वही था। चैलेंज है पूरी उम्मत को, मेरा चैलेंज है, एक आयत कुरान की लिखना साबित कर दे कि उस एक आयत लिखी। हामिदों व मुसल्लियों व मुसल्लिमा, सलमान नदवी ने पूरी उम्मत को ये चैलेंज दिया कि एक आयत पेश करके दिखा दो जो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखी हो, और उनके कातिब वही होने का इनकार किया और उसका मजाक भी उड़ाया। मैं ये कहता हूँ कि इस वीडियो के ख़त्म तक न सिर्फ हम हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिब वही होने को साबित कर देंगे, बल्कि कातिब वही होने के वास्ते से उससे भी एक बड़ी फजीलत साबित करेंगे। पहली दलील, इमाम मुस्लिम इब्नुल हज्जाज अल कुशैरी जिनकी वफात 261 हिजरी में हुई, उन्होंने अपनी सही मुस्लिम के अंदर ये रिवायत नकल की है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर 3 चीजों की सिफारिश की कि आप मुझे ये 3 चीजें अता फरमा दें, जिसमें से एक ये थी कि आप मुआविया को अपने पास बतौर कातिब के रख लें कि वो लिखना पढ़ना जानता है, आपके लिए किताबत कर देगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सिफारिश को कबूल फरमाया और कहा ठीक है। इससे इतना पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआविया को बतौर कातिब के अपने लिए रख लिया था। अभी दलील पूरी नहीं हुई, अब और सुनिए। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी जिनकी वफात 256 हिजरी में हुई, उन्होंने अपनी सही के अंदर किताबुल अदब में एक बाब कायम किया है, बाब क़ौलिल्लाहि तआला मन यशफ़ा शफ़ाअतन हसनतन यकुल लहु नसीबुम मिनहा व मन यशफ़ा शफ़ाअतन सय्यतन यकुल लहु किफ़लुम मिनहा व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता। इस बाब के तहत हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत नकल की है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी कोई सवाल करने के लिए आता या कोई जरूरतमंद आता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों तुम भी सिफारिश करो, तुम्हें भी इसका अज्र मिलेगा। इसके आगे जो जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो फरमाया कि लोगों सिफारिश करो, इस सिफारिश में तुम्हें भी अजर मिलेगा, और अल्लाह ताला जो भी चाहेगा अपने रसूल की जबान पर फैसला करवा देगा। यानी कोई अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश करने के लिए आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफारिश को कबूल करे या रद्द करे, तो दरअसल ये फैसला अल्लाह की जानिब से होता है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहता है कि हज़रत मुआविया सिफारिशी कातिब भर्ती हुए थे, बल्कि ये भी कहा कि बतौर मुंशी के उनको भर्ती किया गया था। कातिब रखवा लिया। ये कातिब वही इस तरह भर्ती हुई है सिफारशी, इसी तरह ही हुई है ना, और उसमें कातिब के अल्फाज हैं, कातिब वही के नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भर्ती करने वाला कौन था ये तो देखो। सिफारिशी कातिब कहकर तुम उनके ऊपर टॉन्ट कर रहे हो, उनके ऊपर तंज कर रहे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सिफारिश को कबूल मैं करूंगा, मर्जी अल्लाह की होगी। तो अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु का ये सिफारिश करना कि मुआविया को अपने पास बतौर कातिब के रख लो, ये अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी पर अमल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल किया कि लोगों सिफारिश करो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की सिफारिश को कबूल करके हजरत मुआविया को अपने पास बतौर कातिब के रख लेना, ये अल्लाह की मर्जी पर अमल था। अबू सुफियान का सिफारिश करना ये नबी की मर्जी पर अमल था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस सिफारिश को कबूल करना ये अल्लाह की मर्जी पर अमल था, और इसको हमने सही बुखारी की रिवायत से साबित किया है। अब इससे इतना तो क्लियर हो गया कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कातिब रसूल थे। देखो अभी मैं कातिब वही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये लोग इनकार करते हैं और कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने पास खुतूत वगैरह लिखने के लिए रखा था, वही नहीं लिखते थे वो। यही तो सलमान नदवी कह रहे हैं कि एक आयत दिखा दो जो उन्होंने लिखी हो। तो हम भी अभी कातिब वही नहीं कह रहे, हम सिर्फ कातिब को लेकर चल रहे हैं। यानी आप इतना तो मान लो कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिखते थे। अब वो क्या लिखते थे वो हम आगे साबित करेंगे। पॉइंट नंबर 2, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये दौर था जब वही का नुज़ूल हो रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से उस वही को लोगों को पहुंचाया जा रहा था, उसकी तशरीह की जा रही थी, ये असल में दौर तशरीह था, शरीयत साजी का दौर था। इस दौर में दीन इस्लाम की शरीयत साजी की जा रही थी, वो दीन इस्लाम जिसको कयामत तक चलना है। अब आप खुद बताएं कि जो दौर शरीयत साजी का दौर हो, इसमें बतौर कातिब के किसी ऐसे आदमी को अपॉइंट किया जा सकता है जो मुनाफिक हो या जिसका इस्लाम ही डाउटफुल हो या इस्लाम के अंदर पुख्तगी ना आई हो? हरगिज नहीं। अरे इंसान जिसकी अकल महदूद है, वो जब अपनी दुकान चलाने के लिए और दुकान का हिसाब किताब करने के लिए किसी आदमी को रखता है, तो वो भी देखता है
ہے کہ یہ آدمی بھروسے مند ہے کہ نہیں, قابل اعتماد ہے کہ نہیں. تو جب ایک عقل مند انسان اپنی چھوٹی دکان چلانے کے لیے اور اپنی دکان کے حساب کتاب کے لیے کسی ایسے آدمی کو نہیں رکھتا جس کے اوپر اس کو بھروسہ نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو علوم اولین اور علوم آخرین دیا گیا تھا, کیا ان کے اوپر آپ یہ الزام لگا رہے ہو کہ انہوں نے ایسے آدمی کو بطور کاتب کے رکھ لیا شریعت سازی کے دور میں, جس کا اسلام پختہ نہیں تھا یا اس کا اسلام ڈاؤٹ فل تھا بلکہ وہ منافق تھا؟ اس میں تم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان نہیں کر رہے ہو, تمہارا یہ تان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چناؤ پر بھی جا رہا ہے, اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چناؤ اور اختیار کے اوپر تمہارا تان نہیں ہے, یہ تان تم نے اللہ پر بھی کیا ہے. کیونکہ بخاری کی حدیث میں نبی آپ کو دکھا دی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم سفارش کرو, سفارش تم کرو گے اجر تمہیں ملے گا, لیکن اللہ اپنے رسول کی زبان پر جو چاہے گا وہ فیصلہ کرے گا. پھر آگے اٹھ کر یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے تو ان سے اس طرح کی خطا ہو سکتی تھی. سلمان ندوی نے اپنے بہت سارے ویڈیوز میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا تھا ان کے آس پاس کے لوگ کیسے ہیں, اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا ہو سکتی ہے لوگوں کو اپوائنٹ کرنے میں اور چننے میں. تو اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا ہو بھی جاتی تو اللہ تعالیٰ اس خطا کو باقی نہ رکھتے, کیونکہ یہ شریعت سازی کا دور تھا, اور اگر شریعت سازی کے دور میں غلطیوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا تو وہ غلطی خود شریعت بن جائے گی. اس لیے شریعت سازی کے دور میں غلطیوں کو کنڈون نہیں کیا جا سکتا, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اب اس کی دلیل کیا ہے کہ شریعت سازی کے دور میں غلطیوں کو اللہ کی طرف سے نظر انداز نہیں کیا جاتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی خطا ہو بھی جاتی تھی تو فوراً وحی آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کر دیا جاتا تھا. اس کی ایک دلیل امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر نقل کی ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی منافق کا انتقال ہوا اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ کر انہیں روکا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رکے. فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی, لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری, کہ ان میں سے کسی کی آپ نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے, ان کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہوں گے. یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ شریعت سازی کے دور میں اگر کوئی خطا ہو جائے تو اللہ کی طرف سے فوراً اس کی اصلاح کی جاتی ہے. دوسری دلیل اس بات پر, اس کو بھی امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا نعزل والقرآن ينزل, کہ ہم اس وقت بھی عزل کرتے تھے جبکہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا. حضرت جابر یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر عزل کوئی غلط کام ہوتا تو یہ ہم تو اس دور میں کر رہے تھے جو کہ شریعت سازی کا دور تھا, قرآن ابھی نازل ہو رہا تھا, اگر ہمارا یہ فعل غلط ہوتا تو قرآن ہمیں اس سے ضرور روک دیتا. یہ دوسری دلیل ہے اس بات کی کہ شریعت سازی کے دور میں غلطیوں کو کنڈون اور نظر انداز نہیں کیا جاتا. بالکل اسی طرح اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاتب وحی ہونا غلط ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اللہ کی طرف سے متنبہ کر دیا جاتا. اور بھی متعدد دلائل ہیں اس کے, لیکن اب آگے چلتے ہیں. اب تک ہم نے جو پوائنٹ اسٹیبلش کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے. ابھی میں کاتب وحی نہیں کہہ رہا ہوں, اتنا تو ثابت ہو گیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب رسول تھے, اور بخاری کی روایت سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی اس پر ثابت ہو چکی ہے. اب آئیے آگے چلتے ہیں اور کاتب رسول سے کاتب وحی کو ثابت کرتے ہیں. دلیل نمبر 2, امام ابو بکر البیہقی جن کی وفات 457 ہجری میں ہوئی, انہوں نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اذهب فادع لی معاویہ, جاؤ ذرا میرے لیے معاویہ کو بلا کر لاؤ. اس بات کو نقل کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس خود اپنی بات کہتے ہیں وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ, کہ حضرت معاویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھتے تھے. اب یہ گواہی حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے, اہل بیت کی ہے. وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وحی لکھا کرتے تھے. اب سلمان ندوی کو اگر لڑنا ہے اور چیلنج کرنا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو کرے, ان کو چیلنج کرے کہ مجھے ایک آیت دکھا دو جو حضرت معاویہ نے لکھی ہو, ورنہ تمہاری بات کو میں نہیں مانوں گا. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو راوزی اور نیم راوزی ہے نا, سلمان ندوی, مولانا حبیب احمد حسینی اور انجینئر محمد علی مرزا, یہ سارے کے سارے لوگ اہل بیت کے نام سے سمپتھی حاصل کرتے ہیں لیکن اہل بیت کی مانتے نہیں ہیں. ایک نہیں, دو نہیں, دسیوں روایات میں پیش کر سکتا ہوں جس میں یہ اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں اور اہل بیت کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں. یہ لوگ اہل بیت کی بات ہی نہیں مانتے. حضرت عبداللہ ابن عباس اہل بیت میں سے, ان کی بات نہیں مانتے یہ لوگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وحی لکھا کرتے تھے. تو اہل بیت کی روایت سے ہم نے ثابت کر دیا کہ حضرت معاویہ کاتب رسول کے ساتھ میں کاتب وحی بھی تھے. اب بھی اگر تم کو لڑنا ہے تو اہل سنت سے مت لڑو, چیلنج کرنا ہے اہل سنت کو چیلنج مت کرو,
امت کو چیلنج مت کرو، حضرت عبداللہ ابن عباس کو چیلنج کرو۔ تو اہل بیت کی اصل اتباع کرنے والے یہ اہل سنت ہے۔ رافضی اور نیم رافضی یہ اہل بیت کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں۔ اب تھوڑا آگے سمجھو۔ اب میں تھوڑا سا دلیل کو کمپلیکیٹ کرنے لگا ہوں، اس لیے تھوڑا سا میں آپ کی توجہ چاہوں گا اور دھیان سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دیکھو سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شروع میں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلتا ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں علماء امت نے وحی کی دو قسمیں کی ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع یعنی قرآن، ایسی وحی جس کی تلاوت بطور عبادت کے کی جاتی ہے، یعنی اس کی تلاوت کرنے کو بھی عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ اور دوسری ہے وحی غیر مطلوع، ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، یعنی اس کی تلاوت بطور عبادت نہیں کی جاتی۔ وحی غیر مطلوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اقوال شامل ہیں، کیونکہ سورہ نجم کی اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ اب آرگیومنٹ کو شروع سے کنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ جو رافضی اور نیم رافضی لوگ ہیں یہ حضرت معاویہ کے بارے میں یہ تو انکار کر سکتے ہیں کہ وہ وحی نہیں لکھتے تھے، لیکن یہ انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں لکھتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت سے انہیں اتنا تو ماننا پڑے گا کہ حضرت معاویہ کاتب رسول تھے۔ اب جب کاتب رسول مان لیا تو دو پاسبلٹیز نکل سکتی ہے، یا تو حضرت معاویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن لکھتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطوط لکھتے تھے۔ یہی دو پاسبلٹیز نکلے گی۔ اگر پہلی پاسبلٹی کو آپ لو کہ حضرت معاویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن لکھتے تھے تو حضرت معاویہ کا کاتب وحی ہونا ثابت ہو گیا، لیکن اس کو یہ رافضی لوگ مانیں گے نہیں۔ تو دوسری پاسبلٹی کی طرف جاتے ہیں کہ حضرت معاویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نہیں خطوط لکھتے تھے، تو حضرت معاویہ کا کاتب خطوط رسول ہونا ثابت ہو گیا، یعنی حضرت معاویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو لکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے تھے، حضرت معاویہ اس کو خط میں لکھتے تھے، یعنی جو آپ کی زبان مقدس سے نکلتا تھا حضرت معاویہ اس کو لکھتے تھے۔ اور سورہ نجم کی آیت سے ہمیں پتا چلا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ دوسری پاسبلٹی کو بھی آپ مان لو کہ حضرت معاویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف خطوط لکھتے تھے، تو اس معنی کر بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاتب وحی ہونا ثابت ہو گیا۔ اگر پہلی پاسبلٹی کو مانو گے کہ حضرت معاویہ قرآن لکھتے تھے تو حضرت معاویہ کا کاتب وحی مطلوع ہونا ثابت ہوا، اور اگر آپ دوسری پاسبلٹی کو مانو کہ حضرت معاویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطوط لکھتے تھے تو حضرت معاویہ کا کاتب وحی غیر مطلوع ہونا ثابت ہو گیا۔ تو چاہے وحی مطلوع ہو یا وحی غیر مطلوع، کاتب وحی ہونا یہ تو ثابت ہو گیا۔ اب آگے کی بات کو ذرا دھیان سے سمجھنا تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاتب ہونا ثابت ہو گیا نا، کاتب، تو اب آپ غور کریں کہ کاتب ہونا یا کتابت کرنا یہ بذات کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس کا تعلق لٹریسی سے ہے، پڑھائی لکھائی سے ہے، ایڈوکیشن سے ہے، یعنی کاتب وہ ہوتا ہے جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بھی بہت سارے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وہ بھی کتابت کرتے تھے، لیکن ان کو وہ عزت نہیں دی جاتی جو کاتبین وحی اور کاتبین رسول کو دی جاتی ہے۔ دوسرے بھی بہت سے لوگ ایسے موجود تھے اس زمانے میں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، کتابت کرتے تھے، لیکن ہم انہیں وہ عزت نہیں دیتے، جبکہ نفس کتابت کے اندر وہ بھی شریک تھے۔ تو اب جب یہ ثابت ہوا کہ کاتبین کو امت نے جو اعزاز دیا اور جو فضیلت ان کی مانی جاتی ہے وہ نفس کتابت کی وجہ سے تو نہیں ہے، تو پھر وہ وجہ کیا ہے؟ تو غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ کتابت کے اندر جو فضیلت آئی ہے وہ قول رسول کی کتابت کی وجہ سے آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو لکھنے کی وجہ سے کاتبین کو یہ فضیلت ملی۔ اب قول رسول دو طرح کے ہوتے ہیں، میں نے ابھی ثابت کیا، یا تو وہ قرآن ہوگا تو وحی مطلوع بنے گا، یا قرآن نہیں ہوگا تو وحی غیر مطلوع بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو لکھنا، قول رسول کی کتابت، قول رسول چاہے وحی مطلوع ہو یا وحی غیر مطلوع ہو، قول رسول کی کتابت، اس کو لکھنا، یہ تو فاعل کا فعل ہے، فعل فاعل ہے۔ یہ فاعل کا فعل یہ بذات خود فضیلت نہیں ہوتا بلکہ مظہر فضیلت ہوتا ہے، وہ فضیلت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی فاعل کا یہ فعل، اس فاعل کے اندر ایک ایسی صفت چھپی ہوئی ہوتی ہے جس صفت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اور پھر اس صفت کی وجہ سے اس
فاعل کی تعریف کی جاتی ہے اور اس فاعل کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. اس کی مثال لے لیجئے، جیسے کہ شہادت یہ ایک کام ہے جو شہید کرتا ہے. تو یہ جو شہادت ہے اس شہید کے اندر چھپی ہوئی صفات کو ظاہر کرتی ہے، اور وہ صفات کیا ہے؟ اخلاص اور شجاعت اور الغضب للہ ولرسولہ. جب شہادت شہید کے اندر ان صفات کو ظاہر کرتی ہے تو ان صفات کی وجہ سے اس شہید کی تعریف ہوتی ہے اور اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی شہید ہو جائے اور اس کے اندر یہ صفات نہ ہو تو روایات میں آتا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تو نے تو اس لیے لڑا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں. اب اس سے پتا چلا کہ فاعل کا فعل بذات خود کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ فاعل کا فعل اس فاعل کے اندر ایک صفت کو ظاہر کرتا ہے، اور جب وہ صفت ظاہر ہوتی ہے اس صفت کی وجہ سے اس فاعل کی تعریف ہوتی ہے اور اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. گویا کہ فاعل کا فعل بذات خود فضیلت نہیں بلکہ مظہر فضیلت ہوتا ہے. ایک اور مثال لے لیجئے، ایک آدمی ہے زید جو غریبوں کو بہت کھانا کھلاتا ہے. اب کھانا کھلانا یہ زید کا فعل ہے جو زید کے اندر ایک صفت کو ظاہر کرتی ہے، اور وہ صفت ہے سخاوت. جب یہ سخاوت کی صفت زید میں ظاہر ہوتی ہے تو اس صفت کی وجہ سے لوگ زید کی تعریف کرتے ہیں اور زید کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. تو کھانا کھلانا کوئی فضیلت نہیں تھا بلکہ کھانا کھلانے کی وجہ سے جو صفت اس کے اندر ظاہر ہوئی ہے اس صفت کی وجہ سے اس کو فضیلت ملی. ایک اور مثال لے لیجئے، نمازی کا نماز پڑھنا. نماز پڑھنا یہ فعل ہے اس نمازی کا. جب یہ نمازی نماز پڑھتا ہے تو اس کا یہ فعل اس نمازی کے اندر ایک صفت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے جس کو صفت عبدیت کہتے ہیں. جب اس نمازی کے اندر اس صفت عبدیت کا اظہار ہوتا ہے، جب اس کے اندر صفت عبدیت پائی جاتی ہے تب اس کی تعریف کی جاتی ہے اور تب اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. اب ان تین مثالوں سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ فاعل کا فعل بذات خود فضیلت نہیں ہوتا بلکہ اس فعل کی وجہ سے اس فاعل کے اندر ایک صفت ہوتی ہے، اس صفت کا اظہار اس فعل سے ہوتا ہے اور اس صفت کی وجہ سے پھر اس فاعل کو فضیلت حاصل ہوتی ہے اور اس کی تعریف ہوتی ہے. بالکل اسی طرح کتابت قول رسول یہ ایک فعل ہے. فاعل حضرت معاویہ اور دیگر کاتبین وحی ہیں. اب ہمیں غور کرنا ہے کہ کاتب قول رسول کے اندر وہ کیا صفت ہے جس کی وجہ سے اس کی تعریف کی جاتی ہے اور اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. دیکھو کتابت تو وہ صفت نہیں ہو سکتی، اس کو ہم نے پہلے ہی آؤٹ رول کر دیا ہے کہ کتابت وہ کوالٹی نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے کاتبین وحی کی تعریف ہوتی ہے. ورنہ کاتبین اس زمانے میں اور بھی بہت سارے تھے لیکن ان کی تعریف نہیں ہوتی، کیونکہ صفت تو ہوتی ہی وہ ہے جو موصوف کو غیر موصوف سے ممتاز کر دے. تو کتابت سے ہٹ کر جب ہم اور ڈیپ اندر جائیں گے تو ہمیں ایک صفت نکھرتی ہوئی نظر آئے گی جس کو آپ کہتے ہیں الامانۃ علی وحی الرسول، الاعتماد علی وحی الرسول، جس کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر امین ہونا. آسان لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر امانت دار، یعنی کاتب قول رسول کا امانت دار ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پر اعتماد ہونا یہ ثابت ہوتا ہے. اور اس صفت کی وجہ سے کاتبین وحی کی تعریف کی جاتی ہے. کتابت وحی بذات خود کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ کتابت وحی اس کاتب وحی کے اندر ایک صفت کو ظاہر کرتی ہے اور اس صفت کی وجہ سے اس کاتب وحی کو فضیلت ملتی ہے اور اس کی تعریف ہوتی ہے. اور وہ صفت ہے الامانہ والاعتماد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر امانت دار ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کاتب وحی پر بھروسہ اور اعتماد کیا جانا. ریلائبلٹی، فیڈیلٹی، ٹرسٹ وردینس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. تو اب جو سلمان ندوی یہ چیلنج کر رہے ہیں نا کہ ایک آیت دکھا دو پوری امت مل کر کہ حضرت معاویہ نے لکھی ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ کتابت وحی کی وجہ سے تعریف ہم کر ہی نہیں رہے ہیں. تم کہاں آیت ڈھونڈنے جا رہے ہو؟ ارے کتابت وحی تو بذات خود فضیلت ہے ہی نہیں. کتابت وحی تو ایک ایسی صفت کو اندر ظاہر کرتی ہے حضرت معاویہ کے، وہ صفت اصل میں فضیلت ہے اور وہ الامانۃ علی وحی الرسول ہے. اب اعتراض کرنا ہے تو کرو امانت کے اوپر. اب اگر چیلنج کرنا ہے تو چیلنج اس پر کرو کہ کوئی حضرت معاویہ کی امانت کو ثابت کر کے دکھا دو. اب آگے اور سنو، جب کاتب وحی کے اندر امانت ثابت ہو گئی، کاتب قول رسول کا امین ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس پر بھروسہ اور اعتماد کیا جانا ثابت ہو گیا، تو اب یہ امانت کاتب وحی مطلوع کے اندر بھی ثابت ہوگی اور کاتب وحی غیر مطلوع کے اندر بھی ثابت ہوگی. یعنی وہ کاتب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن لکھتے تھے ان کا بھی امانت دار ہونا ضروری اور نیسیسری ہے، اور وہ کاتبین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطوط لکھتے تھے ان کا بھی امانت دار ہونا اور امین ہونا
یہ ضروری اور نیسیسری ہے، اور امانت یہ کتابت وحی کی لازمی اور نیسیسری کوالٹی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کاتب وحی مطلوع یعنی کاتب قرآن ہوگا اس کا تو امانت دار ہونا ضروری ہے، لیکن جو کاتب وحی غیر مطلوع یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو لکھنے والا، اس کا امانت دار ہونا نیسیسری اور ضروری نہیں ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے جو نکلے گا، میں پہلے بتا چکا اس میں دو ہی پاسبلٹیز ہے، یا تو وہ قرآن ہوگا تو وحی مطلوع بنے گا، یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہوں گے، قرآن نہیں ہوگا تو وہ وحی غیر مطلوع بنے گا۔ وحی مطلوع تو قرآن ہے اور وحی غیر مطلوع اس قرآن کی تشریح ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ وحی مطلوع ہیں تو وہ قرآن ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ وحی غیر مطلوع ہیں تو وہ قرآن کی تشریح ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ علماء اس آیت کے تحت لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے تحت فقط قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اس قرآن کے معانی کی حفاظت کا بھی وعدہ کیا ہے۔ پھر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو قرآن آپ کے پاس نازل کیا جا رہا ہے اس کی آپ کو وضاحت لوگوں میں کرنی ہے۔ ایک ہے قرآن اور ایک ہے تبیین قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری فقط قرآن نہیں بلکہ تبیین قرآن بھی تھی، جو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ سے واضح ہوتی ہے، اور تبیین قرآن ہو نہیں سکتی بغیر اقوال رسول کے۔ جب تبیین قرآن ضروری ہے اور تبیین قرآن کے لیے اقوال رسول ضروری ہے، اور تبیین قرآن کے لیے اقوال رسول کا بغیر کسی ملاوٹ کے امت کے پہلے طبقے تک پہنچنا ضروری ہے، اور اقوال رسول کا امت تک پہنچنے کے لیے بغیر کسی ملاوٹ کے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کاتبین قول رسول امانت دار ہو۔ اوپر سے دوبارہ سمجھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تبیین قرآن ضروری تھا، اللہ کا حکم تھا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ تبیین قرآن کے لیے اقوال رسول کی حفاظت ضروری، اور اقوال رسول کی حفاظت کے لیے کاتب قول رسول کا امانت دار ہونا ضروری، ورنہ حفاظت ممکن نہیں ہو سکتی، کیونکہ کاتبین قول رسول یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے ان کی امانت داری تو بالکل نیسیسری اور ضروری ہے۔ رہی بات بعد والوں کی، 2-3 صدی کے بعد جو مجروحین آئے جن کے اوپر محدثین نے جرح کی، تو اگر ان کے اوپر جرح ہو تو ہوتی رہے، بعد والوں کے اوپر محدثین کی جرح کرنا یہ اصل جو شریعت بن چکی، جو شریعت سازی ہو چکی، اس کی حفاظت کے لیے تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو وہ لکھ رہے تھے، جو کاتبین قول رسول تھے، ان کے اوپر ہرگز جرح نہیں ہو سکتی، ان کی امانت داری طے ہے، ورنہ تمہارا سیدھا الزام یہ ہوگا کہ شریعت سازی ہی صحیح طور پر نہیں ہو سکی، جس طرح شیعہ الزام لگاتے ہیں واقعہ قرطاس کو لے کر۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانت دار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد علیہ تھے۔ اب دفع دخل مقدر کے طور پر ایک اعتراض کا جواب بھی سمجھ لو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک بات آپ کو یہ بتائی تھی کہ شریعت سازی کے دور میں کسی بھی غلطی کو باقی نہیں رہنے دیا جاتا۔ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ کسی بھی غلطی کو ہونے نہیں دیا جائے گا، ممکن ہے کہ کچھ غلطیاں ہوں، کچھ خطائیں ہوں، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ غلطی اور خطا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متنبع کر دیا جائے گا تاکہ شریعت سازی میں نقصان نہ آئے۔ تو اب اگر کچھ لوگ یہ اعتراض کریں کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کاتب وحی کا امانت دار ہونا ضروری ہے، کچھ کاتبین وحی تو مرتد بھی ہو گئے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کاتبین وحی کے مرتد ہو جانے سے شریعت سازی کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں، کاتبین وحی اگر منافق ہو تو اس کے نفاق کی وجہ سے شریعت سازی میں نقصان آ سکتا ہے، لیکن مرتد ہو گیا اور اسلام سے نکل گیا تو اب شریعت سازی میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو کاتب وحی ہوگا وہ امانت دار ضرور ہوگا تاکہ شریعت سازی میں نقصان نہ ہو۔ جو مرتد ہو گیا تو اس کی بات کا تو اب شریعت سازی کے اندر کوئی عمل دخل رہا ہی نہیں، کیونکہ کفر یہ امانت کی ضد اور امانت کا اپوزٹ نہیں ہے۔ کفر نام ہے انکار خدا اور انکار رسالت مصطفیٰ کا، اور امانت مستقل ایک الگ مفہوم رکھتی ہے، یعنی مرتد ہو کر کافر ہو جانا یہ ایک الگ مفہوم ہے اور امانت مستقل الگ مفہوم ہے۔ امانت یہ صفت ایمانیہ نہیں بلکہ صفت انسانیہ ہے۔ مختصر یہ کہ امانت اور کفر کے درمیان تباین کی نسبت نہیں ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہوتے ہوئے بھی خائن ہو سکتا ہے، خیانت کر سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک کافر کفر کے باوجود اس کے اندر امانت داری ہو۔ خیر یہ ایک لمبی بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، بس اتنا آپ سمجھ لیجئے کہ امانت کا اپوزٹ کفر نہیں ہے، امانت کا اپوزٹ نفاق ہے۔ تو کوئی کاتب وحی اگر مرتد ہو گیا تو اب مرتد ہو گیا، مرتد ہونے کی وجہ سے اب اس کا عمل دخل شریعت سازی کے اندر نہیں ہوگا۔
یعنی مطلب یہ ہوا کہ کاتب وحی مرتد تو ہو سکتا ہے لیکن کاتب وحی منافق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر مرتد ہو گیا تو اس دائرے اسلام سے خارج ہو گیا، شریعت سازی کے اندر اس کا عمل دخل نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ منافق رہا تو نفاق یہ امانت کی ضد ہے، تو اب وہ شریعت سازی میں نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کنڈون نہیں کیا جا سکتا، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شخص کاتب قول رسول بھی ہو اور منافق بھی ہو۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ جب کاتب قول رسول منافق نہیں ہو سکتا تو نفاق کی ضد امانت تھی، یعنی کاتب قول رسول کا امانت دار ہونا ضروری ہو گیا۔ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔